ये इंटरव्यू बदरुद्दीन उमर का है। बदरुद्दीन उमर बांग्लादेश और बरसगीर के मुमताज़ इंटेलेक्चुअल हैं। वो बांग्लादेश और बरसगीर की तारीख़ और सियासत पर 100 से ज़्यादा किताबें और सैकड़ों मकाले और मज़ामीन लिख चुके हैं। ये सीरीज़ 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक पार्ट बांग्लादेश में रिजीम चेंज से पहले का है और दूसरा रिजीम चेंज के बाद का। ये इंटरव्यू बांग्लादेश के रिसाले बोंग बर्ता में 10 अगस्त को शाया हुआ। सवाल: क्या आप बांग्लादेश की तारीख में अवामी बगावतों के दौरान हुकूमत के सरबराहान की किस्मत पर रोशनी डाल सकते हैं? जवाब: बांग्लादेश ने इरशाद और हसीना के दौर में 2 अवामी बगावतें देखी हैं। इरशाद के दौर हुकूमत में बगावत की वजह से इसका इस्तीफ़ा बहुत ज़्यादा मज़ाहमत के बगैर आ गया था। वो तेज़ी से नीचे उतरा और चला गया। मज़ीद ये कि इरशाद के ख़िलाफ़ अवाम का गुस्सा उतना शदीद नहीं था जितना अब हसीना के ख़िलाफ़ है। हमने देखा कि 1990 में बगावत के बावजूद इरशाद ने 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 5 जीत ली। अगर हसीना अब इलेक्शन में खड़ी होती तो कभी गुमान है कि वो 1% वोट भी हासिल ना कर पाती। इसकी हालत ऐसी थी कि इसे मुल्क से भागना पड़ा। अगर वो 1 घंटा या इसके अंदर अंदर फरार ना होती तो शायद उसे पीट पीट कर मार दिया जाता। इसमें कोई शक नहीं। इरशाद के खिलाफ अवाम का गुस्सा इतना शदीद कभी नहीं था। ये कहा जा सकता है कि इरशाद हसीना की तरह वहशियाना जबर और कत्लो गारत में मुलविस नहीं था। इरशाद एक सवाल: माजी की अवामी बगावतों के दौरान होने वाले जानी नुकसान के बारे में अब के मुकाबले में आपका क्या अंदाज़ा है? जवाब: इरशाद के दौरे हुकूमत में तलबा को ट्रक से कुचल कर हलाक कर दिया गया था। ताहम उसने बड़े पैमाने पर फायरिंग नहीं की थी। अब तक 400 के करीब अमवात हो चुकी हैं, लेकिन असल तादाद 1000 से ज़्यादा होने का इम्कान है। इरशाद के दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो कुछ हुआ वो दुनिया की तारीख में बेमिसाल है। नेतन्याहू गजा में ऐसे ही मजालिम ढा रहा है। इसराइल जो कुछ गजा में कर रहा है शेख हसीना ने अपने ही लोगों के साथ किया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। 1990 और 2024 के दरमियान कोई मवाजना नहीं है। सवाल: शेख हसीना तलबा की क़यादत में होने वाली बगावत के बाद मुल्क से फरार हो गईं। भारत इसे पनाह और मुख्तलिफ किस्म की इमदाद फराहम कर रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? जवाब: उबैदुल कादिर दावा करता था कि शेख हसीना कभी मुल्क नहीं छोड़ सकती। वो बंगला बंधु शेख मुजीब की बेटी है और इसी तरह की बयानबाजी वगैरह। लेकिन अब हम देखते हैं कि हसीना भाग गई है। वो भागकर कहाँ जाएगी? वो पहले हिंदुस्तान गई। वो भारत के सामने घुटने टेक कर सब कुछ इनके हवाले करके इक़्तिदार में रही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि इसने खुद को हिंदुस्तान को बेच दिया था, क्योंकि फ़रोख्त में आम तौर पर कुछ तबादला होता है, मगर बांग्लादेश को बदले में कुछ नहीं मिला। इसने अपने मफादात समेत सब कुछ छोड़ दिया। ऐसी सूरत हाल में भारत इसे आर्जी पनाह देगा, ये फितरी है। लेकिन भारत इसे कोई सियासी पनाह नहीं देगा। भारत इसे कभी भी मुस्तकिल सियासी पनाह नहीं देगा। भारत जानता है कि शेख हसीना जैसे अवाम दुश्मन शख्स को मुस्तकिल पनाह देने की पेशकश, जिसके खिलाफ बांग्लादेश में ज़बरदस्त अवामी बगावत हुई है, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ मुखालफत को मज़ीद तेज़ और गहरा करेगी। इससे बिलाखिर हिंदुस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। सो भारत इसे मुस्तकिल पनाह नहीं देगा। अमेरिका पहले ही इसका वीज़ा मनसूख कर चुका है। बरतानिया ने कहा है कि वो इसे सियासी पनाह नहीं देगा। कोई यूरोपीय मुल्क इसे अपने यहाँ नहीं आने देगा। फिलहाल भारत ने इसे आर्जी पनाहगाह फराहम की है ताकि इसे कहीं और भागने का मौका मिल सके। इस मुजरिम को दुनिया में कोई महफूज पनाहगाह नहीं मिल रही। अमेरिका और इंग्लैंड सब ने इसे मुंह मोड़ लिया है। भारत इसे नहीं रखेगा। वो लिथुआनिया, लिटोया और एस्टोनिया जैसी जगहों पर तन्हा अपने दिन गुजार सकती है। इसे अपने बेटे और बहन से बहुत दूर रहना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड ने इसे पनाह देने की पेशकश की होती तो वो बखूबी वहाँ रहती, लेकिन इसने ये मौका गंवा दिया। कई मुमालिक से ताल्लुकात होने के बावजूद कोई मुल्क इसे कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि बांग्लादेश के अवाम की तरफ से इसे किस हद तक मुखालफत का सामना है। इसे पनाह देने का मतलब बांग्लादेश को खो देना होगा। कोई भी बांग्लादेश को खोना नहीं चाहता, यहाँ तक कि हिंदुस्तान भी नहीं। इसलिए भारत इसे पनाह नहीं देगा। तारीख में 3 और रहनुमा भागने की कोशिश कर चुके हैं।
1959 میں بٹسٹا کیوبا سے فرار ہوا اور اپنی باقی زندگی فلوریڈا امریکہ میں گزاری۔ رومانیہ کے چاؤشسکو نے ہوائی جہاز سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے طیارے کو زبردستی اتار کر اسے اور اس کی بیوی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ تیسری مثال شیخ حسینہ کی ہے، جو فوج کی مدد سے بھاگ کر ہندوستان چلی گئی۔ سوال: 1975 میں شیخ مجیب کے قتل کے بعد عوامی لیگ دوبارہ اقتدار میں آئی۔ آپ کے خیال میں 2024 میں شیخ حسینہ کے فرار ہونے کے بعد عوامی لیگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ جواب: 1975 میں شیخ مجیب کے قتل کے بعد عوامی لیگ بھاگ گئی۔ عوامی لیگ تباہی کے دہانے پر تھی اور ایک تنظیم کے طور پر زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ بعد میں جب ضیاء الرحمن نے تمام جماعتوں کو کام کرنے کی اجازت دی، تب عوامی لیگ، جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیاں دوبارہ ابھریں۔ 2024 میں تاہم شیخ حسینہ کے فرار کے بعد ایسا لگتا ہے کہ عوامی لیگ کا کوئی مستقبل نہیں بچا ہے۔ اب صورتحال پارٹی کے لیے 1975 کے مقابلے میں کہیں زیادہ سنگین اور تباہ کن ہے۔ عوامی لیگ کی موجودہ حالت کا موازنہ 1954 میں مسلم لیگ کے حالات سے کیا جا سکتا ہے کہ زبان کی تحریک کے نتیجے میں 1954 میں مسلم لیگ کی سیاست ختم ہو گئی تھی۔ اسی طرح 2024 کے انتخابات میں عوامی لیگ کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر مؤثر طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے۔ میں عوامی لیگ کو مستقبل میں زیادہ ٹھیک ہوتے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آئندہ انتخابات میں پارٹی شاید ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے۔ اس کا موازنہ 1991 کے انتخابات سے کریں، جب ارشاد نے اکیلے 5 نشستیں حاصل کیں اور اس کی پارٹی کے کئی ارکان بھی جیت گئے۔ 1954 میں مسلم لیگ نے بھی 9 نشستیں جیت لی تھیں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ عوامی لیگ ایک بھی نشست حاصل کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی لیگ ایک مؤثر سیاسی قوت کے طور پر ختم ہو چکی ہے۔ عوامی لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ پہلے ہی عیاں ہے۔ عبید القادر نے لوگوں کو سڑکوں پر آنے کی اپیل کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خود عبید القادر نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ عوامی لیگ کے صدر اب پارٹی سے فرار ہو چکے ہیں۔ شیخ حسینہ نے ریاست پر مکمل انحصار کرتے ہوئے اپنی ہی پارٹی کو نظر انداز کیا۔ وہ پارٹی ممبران کو صرف سہولتیں اور مراعاتیں دے رہی تھی۔ بنیادی طور پر اس نے انہیں صرف زیادہ سے زیادہ لوٹ مار کرنے کی اجازت دی۔ وہ گھر کی اس بلی جیسے بن گئے تھے جو خوش خوراکی کی وجہ سے چوہوں کا شکار نہیں کرتی۔ عوامی لیگ کے رہنماؤں کو شیخ حسینہ نے اس طرح کھلایا ہے کہ وہ اب چوہے پکڑنا نہیں چاہتے۔ اب موجودہ صدمے کی لہر کے ساتھ وہی رہنما خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ مجھے پارٹی کی تنظیم نو کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر تقریباً ناپید ہے۔ سوال: شیخ حسینہ کے دور حکومت میں بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان اقتصادی اور سیاسی فوائد کا تبادلہ بنگلہ دیش کے مستقبل کی ہندوستان پالیسی پر کیا اثر ڈالے گا؟ جواب: بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان حکومتی سطح پر معاہدے ہوئے۔ ان کے مستقبل کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ 2 طرفہ ریاستی معاہدے تھے جنہیں آسانی سے راتوں رات منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ ملکی معاملات جیسے کہ خالدہ ضیاء کو رہا کرنا یا طارق رحمان کو ملک واپس لانا یا قیدیوں کی رہائی جیسے معاملات کو جلد حل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم 2 طرفہ معاہدے ایک الگ معاملہ ہے۔ ان کو راتوں رات منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ ان معاہدوں کا ممکنہ طور پر مستقبل میں جائزہ لیا جائے گا اور ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ تاہم اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مستقبل کی کوئی بھی حکومت ہندوستان کے لیے اتنی ہی موافق ہوگی جتنی حسینہ کی انتظامیہ تھی۔ سوال: تحریک کے دوران شیخ مجیب کے مجسموں کو توڑا جا رہا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جواب: یہ تحریک صرف شیخ حسینہ کے خلاف نہیں ہے، یہ شیخ مجیب کے خلاف بھی ہے۔ اب وہ شیخ مجیب کے مجسمے توڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے دھان منڈی گھر کو بھی آگ لگا دی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار صرف شیخ حسینہ ہی نہیں، شیخ مجیب بھی ہے۔ لوگوں میں یہ بڑھتا ہوا جذبہ ہے جس کی وجہ سے ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سوگ کے نام نہاد مہینے میں اس کی میراث کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا ہے۔ شیخ حسینہ اتنی بیوقوف تھی کہ عوامی بغاوت کی پہلی لہر سے بچنے کے بعد وہ کچھ کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس نے فرض کیا کہ وہ اب بھی بے پناہ طاقت رکھتی ہے۔ نتیجتاً جب اس نے طلبہ اور عوام کے خلاف توہین آمیز تبصرے کرنا شروع کیے تو چند ہی دنوں میں تحریک کی دوسری لہر پھوٹ پڑی، جس کی وجہ سے وہ ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئی۔
سوال: آزادی کی 53 سال بعد عوام نے 5 اگست کو شیخ حسینہ کے استعفے کو بنگلہ دیش حقیقی معنوں میں آزاد ہونے کے لمحے کے طور پر بنایا۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ جواب: شیخ حسینہ جیسی مطلق العنان ظالم کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد عوام پرجوش ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسے اس طرح بھگانے سے ملک کو مکمل آزادی ملی ہے۔ اقتدار اب عوام کے ہاتھ میں ہے۔ شاید وہ یہی مانتے ہیں۔ یہ چیز ان کے فوری جذبات کی عکاسی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی سوچ میں پختگی کی عمومی کمی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ آزادی کو 2 طرح سے سمجھا جا سکتا ہے: ایک غیر ملکی کنٹرول سے آزادی، دوسرا حکمرانی کا نظام ہے جو حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرتا ہے، ان کی بات سنتا ہے اور ان کے بہتر مفاد میں کام کرتا ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش نے صرف شیخ حسینہ کو بے دخل کرنے کی وجہ سے خود کو بیرونی اثر و رسوخ سے آزاد کر لیا ہے۔ ملک کے اندرونی حالات اور دیرینہ خارجہ تعلقات صرف اس سے ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہندوستان کا کنٹرول، جیسا کہ حسینہ کے دور میں تھا، برقرار نہیں رہ سکتا۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ پڑوسی پاور ہاؤس کے طور پر بھارت بنگلہ دیش پر اثر و رسوخ جاری رکھے گا۔ بنگلہ دیش بھارت کو سمجھے بغیر نہیں چل سکتا۔ مزید یہ کہ دیگر ممالک نے بنگلہ دیش کو اہم قرضے فراہم کیے ہیں۔ مثال کے طور پر چین۔ اگر حسینہ کے ساتھ تعلقات باقی نہ رہے تب بھی چین کا اثر اس کے مالیاتی تعلقات کی وجہ سے برقرار رہے گا۔ چین اپنی بڑی سرمایہ کاری کے پیش نظر صرف دستبردار نہیں ہو سکتا، وہ اس ملک پر اپنی سرمایہ کاری پر غور کریں گے۔ اس طرح چین صرف چھوڑ نہیں سکتا، وہ اپنے مفادات سرمایہ کاری پر غور کریں گے۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ بنگلہ دیش اب مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا اور اپنی داخلی اور خارجی پالیسیوں کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکے گا، کیونکہ بنگلہ دیش میں جو صورتحال طویل عرصے سے پیدا ہوئی ہے وہ برقرار رہے گی۔ اس انحصار پر قابو پانا ممکن نہیں۔ خاص طور پر بنگلہ دیش نے مختلف ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں سے جو خاطر خواہ قرضہ لیا ہے، اس کا بلا شبہ اثر پڑے گا۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ بنگلہ دیش نے غیر ملکی کنٹرول پر مکمل آزادی حاصل کر لی ہے۔ دوئم، یہ خیال بھی گمراہ کن ہے کہ بنگلہ دیش کی حکمرانی اب محنت کش طبقے، کسانوں، مزدوروں اور عام شہریوں کی طرف سے چلائی جائے گی۔ 1972 سے ملک ایک مخصوص طبقے کی حکمرانی میں ہے۔ یہ حکومت آمرانہ رہی ہے۔ شیخ مجیب کی حکومت فاشسٹ تھی، جس کا خاتمہ عوامی بکسالی حکومت پر ہوا۔ اس کے بعد ضیاء الرحمن کی فوجی حکومت آئی۔ اس کے بعد ارشاد کی فوجی آمریت آئی۔ 1990 کے بعد بنگلہ دیش نے خالدہ ضیاء اور شیخ حسینہ کی سویلین آمریتوں کا مشاہدہ کیا۔ قوم نے یکے بعد دیگرے ایک فاشسٹ حکومت دیکھی ہے، جس میں شیخ حسینہ کی حکومت سب سے زیادہ جابر ہے۔ اس نے جس فاشزم کا مظاہرہ کیا وہ خطے میں بے مثال ہے، سوائے اس کے والد کے دور حکومت کے۔ 1974-75 کے علاوہ شیخ حسینہ کے دور حکومت کا کوئی موازنہ نہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیخ حسینہ کا دور جبر کی وسعت کے اعتبار سے 1974-75 سے بھی بدتر ہے۔ لہٰذا اس کے جانے کے بعد عام لوگوں کو یقین ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آخرکار آزادی حاصل کر لی ہے اور ایسا ظلم واپس نہیں ہوگا، لیکن یہ عقیدہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ کچھ معاملات میں عوام واقعی تھوڑی زیادہ آزادی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ آئندہ برسر اقتدار آئیں گے وہ فوری طور پر اسی سطح پر جبر مسلط نہیں کر سکیں گے۔ تاہم ملک کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حفاظتی قوانین کی ضرورت، استحصال، جبر اور قید کے امکانات برقرار نہیں رہیں گے۔ مستقبل کے حکمران عوام کے حقیقی نمائندے بھی نہیں ہوں گے۔ وہی حکمران طبقہ جو 1972 سے برسر اقتدار ہے، جو ملک کا استحصال کرتا رہا ہے، رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عوامی پارلیمنٹ کا 70 سے 80% حصہ تاجروں پر مشتمل ہے، اور ان کے مفادات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ طبقہ صرف ختم نہیں ہوگا، انہیں اس تحریک کے ذریعے ہٹایا نہیں جا سکتا، وہ موجود رہیں گے، وہ اپنے مفادات کے مطابق حکومت کرتے رہیں گے۔ اس طرح اس نقطہ نظر سے بھی یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ بنگلہ دیش نے مکمل طور پر آزادی حاصل کر لی ہے۔ اگرچہ شیخ حسینہ جیسی مجرم اور فاشسٹ کو ہٹانے سے کچھ راحت مل سکتی ہے، لیکن یہ سوچنے کی کوئی وجہ نہیں کہ ایسا ہمیشہ رہے گا اور بنگلہ دیش ان دونوں معنوں میں ایک مخصوص طبقے کی حکمرانی سے آزاد ہوگا۔